अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो 9 जून को पहिया जाम हड़ताल होने जा रही है और उस सिलसिले में जो हुकूमत और एक्शन कमेटी, कश्मीरियों के एक्शन कमेटी की जो इजलास मुनक्कद हुआ है उसकी क्या सूरत हाल है, और फिर वज़ीर आज़म साहब ने भी इस हवाले से एक मीटिंग से जो है खिताब किया है, और फिर आखिर में बताऊंगा कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान में इनकलाब की नवीद दी है। तो जिक्र करते हैं एक्शन कमेटी, आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी की जानिब से 9 जून को पहिया जाम हड़ताल करने का फैसला किया है। और एक्शन कमेटी ने इससे कबल भी तकरीबन 2 साल कबल ये एक्शन कमेटी बनाई गई थी और इस एक्शन कमेटी ने हड़ताल की थी आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम, और उस पहिया जाम हड़ताल के नतीजे में कई लोग शहीद भी हुए थे और काफ़ी लोग जो थे वो जख्मी भी हुए थे। और इस एक्शन कमेटी की हड़ताल ने हुकूमत को मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर दिया था। इब्तदाई तौर पर जो उस वक्त मुज़ाकरात हुए हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान, उसमें जो अहम मुतालबात थे मंजूर किए गए, उनमें एक तो आटे का जो रेट था वो खासा ज़्यादा था, आटे के रेट कम किए गए। उसके साथ साथ जो बिजली के रेट थे वो कम किए गए उनके मुतालबात के मुताबिक। और फिर तीसरा जो अहम उनका मुतालबा था वो था जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में 12 नशिस्तें हैं जो मुल्क भर में हमारे मकबूजा कश्मीर के जो मुहाजिरीन रहते हैं उनके नाम पर। तो ये 3 मुतालबात थे। 3 अहम मुतालबात में से वो जो दीगर भी मुतालबात थे उनको भी हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त मंजूर किया था, तस्लीम किया था। और फिर ये 2 मुतालबात थे, आटे पर रेट कम करना और फिर बिजली के हवाले से, तो ये मंजूर कर लिए गए थे उस वक्त। और आज एक्शन कमेटी जो थी वो खासी मुतमईन भी थी। लेकिन ये जो कानून साज असम्बली में 12 नशिस्तों के हवाले से जो मुतालबा था वो उस वक्त मंजूर नहीं किया गया था, और इसके हवाले से एक्शन कमेटी को कुछ टाइम मांगा गया था और उनसे ये कहा गया था कि इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाएगा और इस सिलसिले में मुशावरत से काम किया जाएगा। अब 2 साल या 3 साल गुजरने के बाद जब ये मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो एक्शन कमेटी ने एक मरतबा फिर ये फैसला किया है कि उस सिलसिले में पहिया जाम हड़ताल की जाए और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि उनसे जो वादा किया था उसको पूरा किया जाए। तो अब 9 जून को एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दी है कश्मीर में, और हड़ताल की कॉल देने के बाद हुकूमत की जानिब से एक डेलीगेशन ने उस रोज उनसे मुज़ाकरात किए, जिसमें मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियन भी थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी पार्लियामेंटेरियन थे। उनमें एक साबिक वज़ीर आज़म भी था, कई वफाकी वज़रा भी शामिल थे। लेकिन एक्शन कमेटी ने इस मुज़ाकरात में उस तमाम जो हुकूमती लोग थे उनको साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी सूरत 9 जून को की हड़ताल को, पहिया जाम हड़ताल को, एहतजाज को मौखर नहीं करेंगे। जबकि बास पार्लियामेंटेरियन का कहना था कि वो कुछ टाइम दें या इस एहतजाज को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दें ताकि हुकूमत से बात की जा सके, वजीर आजम से और आर्मी चीफ से बात करके आपको इस हवाले से इन मुतालबात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक्शन कमेटी ने इस सिलसिले में सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया और ये कहा कि वो किसी भी सूरत इस मुतालबे से, इस 9 जून की जो हड़ताल है उससे वो उसको मौखर नहीं करेंगे। अभी सेक्शन कमेटी ने वहां से मुज़ाकरात के बाद उनसे कहा कि ये मुज़ाकरात जो हैं मजीद जारी रहेंगे। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस वफ्द ने मुलाकात की और मुलाकात में क्या फैसला हुआ अभी तक उसके मुतालिक कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में 9 जून के हवाले से जो हड़ताल की तैयारियां हो रही हैं
اس کو بھرپور انداز میں اس کی تیاری کی جا رہی ہے اور پمفلیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، بینرز لگائے جا رہے ہیں، پینافلیکس کی جو بھرمار ہے، اخبارات میں اشتہار بھی دیے جا رہے ہیں. تو 9 جون کی ہڑتال جو ہے وہ خاصی کامیاب نظر آتی ہے. اچھا، اب یہ جو 12 نشستیں ہیں، ان کا جو مطالبہ ہے، حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ ان مہاجرین کی ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، اور ان کو جو ان کے جو حقوق، ان کے اپنے حقوق ہیں اور ان کی جو نمائندگی جو ہے آزاد کشمیر میں رکھی گئی ہے. لیکن جو ہمارے کافی دانشور ہیں اور ہمارا ذاتی بھی خیال یہ ہے کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ اگر صوبوں میں کو تقسیم کر دی جائیں، صوبہ سندھ میں دو نشستیں ہیں تو وہ صوبوں کو دے دی جائیں، پنجاب کی جو نشستیں ہیں وہ پنجاب کو دے دی جائیں، یعنی مقبوضہ کشمیر کا جو مہاجر ہے ان کی نمائندگی اگر صوبوں میں آ جائے، اس لیے کہ وہ رہائش بھی یہی ہے، صوبوں میں ہے، کچھ پنجاب میں رہتے ہیں، کچھ سندھ میں رہتے ہیں، تو ان کے مسائل بھی وہیں حل ہو سکتے ہیں اور ان کے کام کاج بھی وہی ہوں گے، ان کے مسائل جو ہے وہ صوبائی حکومتیں حل کر سکتی ہیں. تو یہ ایکشن کمیٹی کا بھی یہ پلان ہے کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر سے ختم کر کے یہ صوبوں کو دے دیے جائیں، تاکہ یہ صوبے جو ہیں اخوان جو کشمیر مہاجرین ہیں ان کے مسائل حل کر سکیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں، یہ 12 نشستیں جو قانون ساز اسمبلی کی ہیں آزاد کشمیر میں، یہ آزاد کشمیر میں حکومت کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. اسے جب بھی اسلام آباد کی جو بھی حکومت ہوتی ہے وہاں یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مسلم لیگ کی نون کی حکومت میں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی. تو یہ جو 12 نشستیں ہیں ان کو کبھی کبھی اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال کرتی ہے ان 12 اراکین پارلیمنٹ کو. تو یہ عموماً آزاد کشمیر میں کی حکومت بنانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ ایکشن کمیٹی کا یہی مطالبہ تھا کہ ان 12 نشستوں کا خاتمہ کیا جائے جو آزاد کشمیر میں بڑا جو ہے سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیتی ہیں. اور یہ جو 12 نشستوں کے لوگ ہیں جو ووٹ دیتے ہیں وہ ان کا تعلق آزاد کشمیر سے بھی نہیں ہے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں. تو ان کی نمائندگی پاکستان میں ہونی چاہیے. جو ان کا یہ ایکشن کمیٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جائز مطالبہ ہے اور اس جائز مطالبے کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے. اب جو ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ خاصی تلخی بھی ہوئی ہے، اور اس تلخی کو بنیاد بنا کر ہمارے چند صحافیوں نے اس ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو راہ کا ایجنٹ قرار دینے کی کوشش کی ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو حقوق کی بات کرتا ہے وہ راہ کا ایجنٹ ہو جاتا ہے، اور اگر مطالبات کرتا ہے اور مطالبات کے لیے کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کو ملک دشمن قرار دیا جاتا ہے. یہ عموماً ہمارے جو ملک میں یہ روایت بن چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو پیٹ صحافی ہیں مبینہ طور پر جو حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ پھر اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جناب ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے ان کی جو ریکویسٹ تھی حکومت کی اس کو تسلیم نہیں کیا، تو اب ان کو راہ کا ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے. یہ ہمارے ہاں روایت بن چکی ہے. اب ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو چند صحافیوں نے اس قسم کے القابات سے نوازا ہے کہ وہ ان کو جو ہے راہ فنڈنگ کر رہی ہے اور راہ ان کی پشت پر موجود ہے، لہذا انہوں نے ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا، اور ان مطالبات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے. لیکن ہمیں اس سلسلے میں بڑا جو ہے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ جو مقبوضہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ماضی میں بھی ان کی شکایتیں رہی ہیں، اور اب بھی جو شکایتیں ہیں ان شکایتوں کا ازالہ کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو 12 نشستوں والی شکایت ہے یہ بالکل جائز ہے. مقبوضہ کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کو صوبوں میں آپ نمائندگی دے دیں تاکہ ان کے مسائل جو ہیں وہ رہتے بھی مختلف صوبوں میں ہیں تو وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ صوبوں کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. لیکن اس سیکشن کمیٹی کو جو وہاں کے حقوق کی بات کرتی ہے اور اس سیکشن کمیٹی کو وہاں کی عوام کی پذیرائی بھی حاصل ہے، ان کو راہ کا ایجنٹ قرار دینا، ملک دشمن قرار دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ احمقانہ بات ہے.
اور اس حوالے سے ہمارے حکومت کو بھی ایسے صحافیوں کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو آزاد کشمیر کے لوگ جو گزشتہ 78 سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان کی دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ ہیں، تو ان لوگوں کو راہ کا ایجنٹ قرار دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں۔ اچھا، اب ناظرین میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب۔ الطاف حسین صاحب نے گزشتہ ان کی جو فکری نشست ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے بڑی اہم انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اب انقلاب کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1947 میں، انہوں نے مثال دی کہ 1947 میں ایک ساتھ دو ملک آزاد ہوئے تھے، پاکستان اور ہندوستان۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملک آزاد ہوا اور دوسرا ملک جو ہے ابھی تک آزادی کی خواہش رکھتا ہے۔ مطلب پاکستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ابھی تک مکمل طور پر آزاد نہیں ہوا، پاکستان میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے اور جب انقلاب آئے گا تو پاکستان آزاد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی معیشت کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آزاد ملک جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ترقی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کی معیشت میں اور پاکستان کی معیشت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، لیکن ناظرین انقلاب تو اسی وقت آئے گا جب عوام نکلیں گے انقلاب کے لیے۔ جس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنی ایکشن کمیٹی کے ذریعے اپنے مطالبات منوائے حکومت سے، اور اب ایک مرتبہ پھر وہ جو مطالبات باقی ہیں ان مطالبات کو منوانے کے لیے 9 جون کو پہیہ جام ہڑتال کرنے جا رہے ہیں۔ جب تک عوام حکومت کے خلاف نہیں نکلیں گے، اپنے مطالبات سامنے نہیں لائیں گے اور حکومت کو مجبور نہیں کریں گے، اس وقت تک انقلاب آنا خاصا مشکل ہے۔ لہذا لوگوں کو اب انقلاب کے لیے نکلنا پڑے گا، جس طرح سے آزاد کشمیر کے لوگ نکلے تھے اور اب دوبارہ نکلنے جا رہے ہیں، اس طرح سے پاکستانیوں کو اب نکلنا پڑے گا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا، آپ پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔